बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 13 मार्च है और दिन एतवार का। व्यूअर्स, हर गुजरता लम्हा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक नया चैलेंज बनकर उभर रहा है। इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, लंदन में मुलाकातें हो रही हैं, कराची में भी मुलाकातें हो रही हैं, पंजाब के अंदर भी मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद बना हुआ है, जहां पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने कैंप लगा ली हैं और इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। इत्तेहादी ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत कितनी मजबूत है, अगर इनके अंदर से लोग उनके साथ खड़े ना रहे तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और यही सही वक्त है कि आप पार्टी बदल लें, गाड़ी से उतर जाएं। जो प्लेटफॉर्म सामने नजर आ रहा है, जहां पे गाड़ी हल्की हो गई है, लिहाजा प्लेटफॉर्म तब्दील कर लिया जाए और फिर किसी और गाड़ी में चढ़कर अपनी मंजिल को तब्दील कर लिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत ये रुख इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के, जिसमें काफ लीग, MQM और बाप पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है और अब तक की जो स्टेटमेंट्स जारी की गई, उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सियासत किस तरफ जा रही है। और जब मुलाकातें होती हैं क्या बयान दिए जाते हैं और जब ये लोग बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या कहा जाता है। सबसे पहले काफ लीग। व्यूअर्स, काफ लीग चौधरी शुजात साहब की तबीयत वाकई खराब थी। मैं जब उनसे मिला तो उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो ज़्यादा देर बैठ सकें, लेकिन इसके बावजूद उनकी मोहब्बत है कि वो बैठे रहे। गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासत के हवाले से होती रही और हमने हमेशा ये बात कही कि काफ लीग हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती है, बहुत करीब रहे मुशर्रफ के, उनकी जमात थी, तो इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और जो फैसला वहाँ से होगा, काफ लीग का भी फैसला वही होगा। चौधरी शुजात साहब इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और वहाँ पर उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आकर मिलते हैं, कभी फजल रहमान आकर उन्हें मिलते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी उन्हें लाहौर मिलकर गए। तो ये एक सिचुएशन है। चौधरी शुजात साहब ने आज एक जुमला कहा कि काफ लीग किसी कशमकश का शिकार नहीं है, यानी ऐसा तासुर बाज लोग ये दे रहे थे कि इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और फिर मैं आप आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इन्होंने जमानतें भी मांगी हैं और किन लोगों से जमानतें मांग रहे हैं। वही कहते हैं कि कल फैसला हतमी कर लिया जाएगा, यानी जब आप ये हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी उसके कुछ घंटों बाद ये फैसला कर लिया जाएगा कि इन्होंने, काफ लीग ने, किस सियासी जमात के साथ खड़े होना है और या फिर इस इत्तेहाद से अलग हो जाना है। और फिर व्यूअर्स ये भी आपको बता दें कि काफ लीग ने आज एक और काम किया और पिछले कुछ दिनों से ये काम करते आ रहे हैं और इसको इन्होंने दोबारा रिपीट किया है। शेख रशीद साहब ने मीडिया टॉक हुई और वहां पर उनसे कुछ सवालात किए गए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी नहीं होगी, कितने लोग पूरे हैं, किस किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई की जा रही है। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान बनकर, बाकी लोगों का मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जिनके पास 5 सीटें हैं और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं। फिर किसी सहाफी ने कहा कि आपका इशारा शायद बाप की तरफ है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इशारा पंजाब की सियासत की तरफ है। तो इशारा किसकी तरफ था? चौधरीयों की तरफ, गुजरात के जो चौधरी हैं। ये बात उन्हें बहुत ही मायूब गुजरी और उन्होंने कहा, मुनस इलाही को फौरी लॉन्च किया और मुनस इलाही ने ट्वीट किया जिसमें कहा कि शेख साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे बुजुर्गों बड़ों से आप पैसे लेते रहे हैं, यानी एक दूसरे का भरम, एक दूसरे की गुफ्तगू, जो कमरों की गुफ्तगू थी, जो राज न्याज की गुफ्तगू थी, उसको उन्होंने लाकर चौक में रख दिया। अब मसला ये है कि इसका डिनाइल भी नहीं आया और दूसरी तरफ से किसी ने कोई बात भी नहीं की कि मुनस इलाही को शेख साहब क्या जवाब देंगे। फवाद चौधरी साहब की एंट्री होती है। फवाद चौधरी साहब ने भी आकर, उनके भी कुछ मिजाज जो बदले बदले लग रहे हैं। ऑब्वियसली इस वक्त टग ऑफ वॉर हमें नजर आ रही है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर। आप लोगों के पास जाते हैं और उनसे हुकूमत का एजेंडा रखते हैं और फिर ऑब्वियसली आप जब ऐसी स्टेटमेंट देना शुरू कर दें कि सुलह से काम लें और जब लड़ाई होती है तो फिर उसके बगैर उसको जब आप सुलह की तरफ जाते हैं तो हालात मुश्किल हो जाते हैं, बात बहुत दूर निकल जाती है, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। फवाद चौधरी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर फवाद चौधरी साहब की ऐसी बातें करना, शेख साहब का जो है वो इत्तेहादियों के साथ ही, यानी माहौल को जो है वो दोनों पार्टीज को खामोश करवाया जाता है। जलती पर तेल का काम जो है वो आप कर रहे हैं, आग लगी हुई है उस पर तेल फेंक रहे हैं, तो आपको ख्याल करना चाहिए आप क्या बातें कर रहे हैं और किन हालात से पाकिस्तान की इस वक्त सियासत गुजर रही है। आपकी अपनी जमात तो नहीं है खैर, लेकिन आप इत्तेहाद में हैं इमरान खान साहब के साथ, तो किस तरह के चैलेंजेस हैं, आपसे ज़्यादा तो शेख साहब कोई नहीं जानता।
اچھا اب انٹرسٹنگ بات ویورز یہاں پر یہ ہے کہ جو ملاقاتیں بند کمروں میں ہوتی ہیں اور ان ملاقاتوں کے بعد یعنی وفود جا رہے ہیں حکومت کے اتحادیوں سے ملنے، وہاں پر کہتے ہیں جی جناب سب اچھا ہے، بہت اچھی چیزیں، بڑی اچھی ملاقات ہوئی اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چٹان کی طرح وغیرہ وغیرہ. لیکن جب باہر آتے ہیں میڈیا سے کنورسیشن بھی ہو گئی، انٹریکشن بھی ہو گئی اور گھر چلے گئے، پھر ان جماعتوں میں سے اتحادیوں کی کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب گئے بھادر آباد اور ملاقات ہوئی ان کی ایم کیو ایم کے لوگوں سے، بڑی اچھی ملاقات ہوئی. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا چائے پینے کا وعدہ کیا تھا، آئے چلے گئے اور ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ایک کریکٹر اٹھا عامر خان صاحب کی شکل میں، انہوں نے آ کر کہا کہ جناب ہمارے آپشنز کھلے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یعنی پورے کا پورا جو ٹرن تھا انہوں نے لیا اور پوری جو سچویشن تھی اس کو پلٹ کر رکھ دیا. یہی حالات کافلی کے ساتھ ہوئے. عمران خان صاحب گھر چل کر گئے، ملاقات کی، پھر اتحادیوں کو منانے کے لیے دوبارہ جایا جا رہا ہے، شرائط رکھی گئی، کمیٹی تشکیل دے دی جاتی ہے، اسد عمر کوارڈینیٹر لگ گئے کہ بتائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور پھر پیغام رسانی کا کام بھی شروع کر دیا گیا. اور اب عمران خان صاحب دوبارہ ملنے جا رہے ہیں اور ملاقات ہوگی ان کی مونس علائی سے اور پرویز علائی سے، اور پھر انہیں سمجھائیں گے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں اور پھر کیا حکومت انہیں آفر کر سکتی ہے اور مزید کس قسم کی ریلیف جو انہیں دیا جا سکتا ہے. یہ سب باتیں ہو رہی تھی. ایک کریکٹر اس کے اندر مزید آ جاتا ہے. پہلے عامر خان صاحب تھے، یاد رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد عامر خان صاحب کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات کاف لیگ سے، وفود جا رہے ہیں، خیال رکھیے گا. اور پھر کیا ہوا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے ہر ٹیلی ویژن شو کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم، یعنی ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ انہیں بھی لانچ کروایا گیا ہے. ایک طرف نیگوشیشنز چل رہے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو لانچ کروایا جا رہا ہے. جب کسی کی لڑائی ہوتی ہے نا عام جو حالات کے اندر، تو ایک بندہ صلح کروانے والا ہوتا ہے اور ایک مارنے والا ہوتا ہے. تو حالات یہ ہیں کہ کچھ صلح کرانے والے ہیں، کچھ بات کرنے والے ہیں، اور ایک ان میں سے بار بار حملے کر رہا ہے ہر پارٹی کے اندر اتحادیوں کی شکل میں. طارق بشیر چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت کچھ کہا، صورتحال اب کسی بھی طرف جا سکتی ہے. ہم بچے نہیں ہیں کہ پہلے آپ ہمیں کہیں کہ آپ ہمارا تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کاف لیگ کو یہاں سے وزارت دینی ہے، سی ایم یہاں سے بنانا ہے یا کہیں اور سے بنانا. انہوں نے کہا ہم اتنے بچے نہیں ہیں. یعنی طارق بشیر چیمہ صاحب بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں. ویورز، اس کے بعد ایم کیو ایم بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایم کیو ایم کے عامر خان صاحب نے بیان دے دیا، ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کا ایک اور بیان آج آ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کا بکرا بار بار نہیں بن سکتے. اور انہوں نے بھی ایک بندہ لانچ کیا جو پریشر بنا رہا ہے. یعنی وہ جو شرارتی بچے کا جو کام کروا رہے ہیں وہ ہر پارٹی کے اندر موجود ہے، ہر اتحادی کے اندر موجود ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب 3.5 سال ہو گئے اور ہم حکومت کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، بہت ہو گیا. یعنی پھر پریشر بلٹ اپ کیا جا رہا ہے. ابھی ان کریکٹرز کو دیکھیں، طارق بشیر چیمہ، اس کے بعد وسیم صاحب جو ہیں، وسیم اختر سابق میئر کراچی، اور پھر عامر خان صاحب ہیں. اور ان تینوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. اچھا اب شیخ صاحب تو بات کر کے نکل گئے، لیکن جو جام کمال خان صاحب تھے ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا یار تم کون ہوتے ہو؟ ہمیں بھی بتانا پڑے گا کہ ہم بھی اتحاد کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی اپنی جو پوزیشن ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے سامنے رکھنی ہوگی. پریشر گروپ کیسے بن رہے ہیں؟ ایسے بن رہے ہیں. وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اپنا فیصلہ خود کرے گی، شیخ رشید صاحب نہیں کریں گے. اور پھر ان کی پریس کانفرنس کا انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی. تو ویورز، یہ حالات ہیں اس وقت اتحادیوں کے. کوشش میں ہے کہ کسی طرح فائدہ حاصل کیا جا سکے، ٹرمز طے کی جا سکیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ سب لوگ کر کیوں رہے ہیں؟ ان کو اب نظر آ رہا ہے اگلا الیکشن. ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے گئے ہیں اپوزیشن کی طرف سے کہ بھائی تمہارے پاس اب وقت ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں یہ آفر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس حکومت کو گرا دینا ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہ آئے تو کل کو تم پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے، تم صرف ایک اتحاد ہو. اور کل کو تمہیں جب ہم اپنا اتحاد بنا کر حکومتیں بنائیں گے اور اس وقت نہ تمہارے ساتھ ہم کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمہارا مقابلہ جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ ہو. کیونکہ جب ایک ہوا بنتی ہے اور تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوگی تو پھر ان تمام سیاسی جماعتوں کو ویورز ایک نئی جہد ملے گی اور سیاست کے اندر جو مردہ تھے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو پھر اس طرح
ان کے ذہن میں اور دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور اس لیے وہ اپنے آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کے اندر ہم نے اگر عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تو ہمیں کیا ملے گا. اور یہ جو 1.5 سال رہ گیا، اگر کسی کے اوپر کوئی کیس ہے، یعنی کاف لیگ کے اندر چودھری وجاہت صاحب ہیں غالباً، ان کی ایک تقریر بھی سامنے آئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ نیب کے کیسز کیے گئے. پھر ہم نے یہ بھی وقت دیکھا کہ ان لوگوں نے اپنی اس پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح فائدے بھی حاصل کیے. اب لوگ فائدے حاصل کرنے کے لیے فیوچر کے الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر اگر کسی کے اوپر کوئی کیسز ہیں، کوئی فائدے ہیں، اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. ویورز ایک بات یاد رکھیں، حکومت جب پاور میں ہوتی ہے نا، کوئی بھی جماعت جب پاور میں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ ان آپشنز کو استعمال کر کے، اختیارات کو استعمال کر کے، پیسے کو استعمال کر کے اتحادیوں کو بنا سکیں. تو اب اس وقت پریشر گروپس اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور ان کے جو شرارتی جو کردار ہیں، جو شرارتی سیاستدان ہر پارٹی میں موجود ہیں، ان سے یہ کام لیا جا رہا ہے، ماحول بنایا جا رہا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور کسی نے یہ بھی کہی، جو چیمہ صاحب نے بات کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت کچھ ایسی باتیں کہی گئی جس کے بعد صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، کاف لیگ ہمیشہ جو ہے وہ سیاست اسٹیبلشمنٹ کی کرتی ہے، اور یہ بات باقاعدہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جلسے کے اندر نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا، اور جس طرح اس کا جو شکل قوم کے سامنے پیش کی گئی ٹیلی ویژن شوز کے اندر، خبروں کے اندر، اس کے ریفرنسز دے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج کے بارے میں کہا گیا تھا، اس کے وہ نیوٹرل نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہے. اور نیوٹرل رہنا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق اور سچ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کو حق کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس قسم کا ایک تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. عدالتوں کا کام ویورز فیصلے کرنا ہوتا ہے. عدالت میرٹس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے. حق کے ساتھ کھڑے رہنا عدالت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے نوٹ چلے، لیکن آج تک الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے. کسی کے اندر اتنی سیاسی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ فیصلہ کروا سکتا، ان اداروں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ فیصلہ کر سکتے. کوئی پوچھے الیکشن کمیشن کا گریبان پکڑ کر کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے. تو یہ بات جو نیوٹرل کی ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے، وہ پورے اس نظام کی ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نیوٹرل کا لفظ اپوزیشن نے ہمیشہ فوج کے لیے استعمال کیا، اداروں کے لیے استعمال کیا، اور جس کے اوپر بیس بنا کر یہ بات کر رہے ہیں، اداروں کی طرف سے کبھی بھی نیوٹرل کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں دور رکھا جائے. اچھا ویورز، اب ضمانتوں کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ دونوں جماعتیں، یعنی جو دونوں اتحادی ہیں، جس میں کاف لیگ اور ایم کیو ایم، وہ ضمانتیں مانگ رہی ہے. اور حیرانگی کی بات دیکھیں، ضمانتیں کس سے مانگی جا رہی ہے؟ دوسرے سیاستدانوں سے. اب ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی ضمانت کون دے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان اور نون لیگ ہمیں آصف علی زرداری کی ضمانت دے. آصف علی زرداری صاحب وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ جسے مانا جائے. یہ ان کے جملے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. تو ان کی ضمانت کے بارے میں ایم کیو ایم بات کر رہی ہے. اور پھر آصف علی زرداری سے ضمانت مانگی جا رہی ہے. کس کی ضمانت مانگی جا رہی ہے؟ کاف لیگ مانگ رہی ہے. ضمانت کس کی مانگ رہی ہے؟ نون لیگ کی. کہ جناب کہ کل کو جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ہمارے سے، یہ پورے کریں گے، اور نہیں کریں گے تو آصف علی زرداری صاحب آپ ذمہ دار ہوں گے. یاد رکھیے گا، آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ بہت قریبی ہے. ان کے اپنے ورکنگ ریلیشنز بھی رہے، ماضی کے اتحادی بھی رہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی، مل کر اتحاد بھی کیا. تو ویورز، یہ ایک سچویشن ہے جو اس سے بنی ہوئی ہے. اب تحریک اعتماد کا معاملہ جو ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے فیصلہ کیا. ان کی میٹنگ آج ہونے جا رہی ہے جس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے، اور لوگوں کو کیسے موبلائز کرنا ہے، کہاں اکٹھے کرنا ہے، یہ سب اس پر کام ہوگا. اور کون کس دن آئے گی حکومت کی حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیا حکمت عملی ترتیب دی جائے گی. آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، فضل الرحمان، اس کے علاوہ نواز شریف لندن سے، شہباز شریف، اور جتنے بھی دیگر پارلیمانی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جماعت کے، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور پھر اہم فیصلے جو ہیں متوقع ہیں. پارلیمنٹ لاجز کے اندر نون لیگ نے اپنے تمام لوگوں کو، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. 9 گروپس بنا دیے گئے ہیں، اور ہر گروپ کا ایک مانیٹر لگا دیا گیا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ کوئی بھی میک شور کرے گا کہ کوئی بھی جو رکن ہے وہ باہر نہ جائے، اور اگر جاتا ہے تو پھر انہوں نے اپنے مانیٹر کو بتا کر جو ہے وہ باہر جانا ہے. تو خواجہ آصف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ، اور اس کے علاوہ رانا تنویر صاحب مرید کے سے سینئر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پارٹی کے، ان کو یہ کردار، یہ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ دی گئی ہیں. لیکن ویورز، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ علیم خان صاحب لندن سے پاکستان پہنچ چکے ہیں، ملاقاتیں کریں گے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے علیم خان سے ملاقات کے لیے، جہانگیر ترین سے، وہ ملاقات نہیں ہوئی اور کہا جا رہا تھا کہ ملنے آ رہے ہیں. تو اب تو بڑا واضح ہے، انہوں نے کہا کہ میرا نجی دورہ ہے، نجی دورہ کوئی نہیں تھا. ایک چیز بڑی واضح ہو گئی کہ جہانگیر ترین نے اپنے آپ کو دور رکھا ہے اس کنٹروورسی سے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق فون پہ بے شک بات ہوئی ہے، جس طرح رپورٹ بھی کیا گیا. جب انہیں پتہ چلا کہ ایسی سچویشن ہوئی اور خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں، تو شاید انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور اپنی بیماری کا جو ایک مین ریزن ہے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق جہانگیر ترین صاحب واقعی بیمار ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جو شخص ایئر ایمبولینس میں جسے یہاں پر لایا جائے تو اس کی میڈیکل سچویشن کیا ہوگی. تو اس میں خیر کوئی دوسری بات نہیں، یہ بھی ون آف دا ریزنز ہو سکتی ہے کہ وہ نہ ملے ہوں اور انہوں نے فون پہ بات کر لی ہو. لیکن جہانگیر ترین از ویری کلیور، اور وہ اپنے پتے جو ہیں بڑے مہارت کے ساتھ اور بڑا چن چن کر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونے جا رہی ہے؟ خان صاحب کیا تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. پاکستان کا ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے. آج میری والدہ بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا کیا ہو رہا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ ہر جو دن ہے ماجی ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اتحادی کچھ اور کہانی سناتے ہیں اور اگلے دن جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو حالات، ہر بندہ اس سے کنسرنڈ ہے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. خان صاحب نے ایک کام کیا ہے ویورز. خان صاحب عوام کے ساتھ جڑ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ میرے پچھلے کوئی سال کے 1 سال پرانے ویلاگس اٹھا کر دیکھیں تو میں نے ایک دفعہ نہیں 10,000 دفعہ یہ بات ریکارڈ پر کہی ہے کہ عوامی رابطہ مہم بہت ضروری ہے. آپ ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں تو عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. چونکہ ویورز پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں خصوصاً نون لیگ نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ آرگنائزڈ کیا سوشل میڈیا کے اوپر اور باقی پلیٹ فارم پہ کہ کوئی ایک شخص اگر نواز شریف کے بارے میں بات کرتا ہے، حق میں بات کرتا ہے، تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا سیاسی حلقے ہوں، یا پھر کہیں اور بھی اس چیز کو جس طرح بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے. اب ایک کمپین لندن سے بھی چل رہی ہے اور وہ کمپین یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان جا رہے ہیں اور عید پاکستان میں کریں گے. اب یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ عید جیل میں ہوگی پاکستان میں یا کہاں پہ ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا حکومت جائے رہے لیکن نواز شریف صاحب جا کر جاتی عمرہ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ان کا مقام جیل ہے جو انہیں ضرور نصیب ہوگا جب بھی وہ پاکستان جاتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ پاکستان کے قانون، عدالتوں اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ہے. یہ یاد رکھنا ہوگا. تو عمران خان صاحب اب رابطہ مہم کا آغاز انہوں نے کیا، دیر آئے درست آئے، آئی ڈونٹ نو دس از دا رائٹ اسٹیٹمنٹ ٹو سے. لیکن اب وہ ایک جس دن تحریک عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، لائی جاتی ہے اور اس دن ووٹنگ ہوگی، تو انہوں نے اس سے ایک دن پہلے جلسہ کرنا ہے اور 10 لاکھ افراد کو اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ دے دیا گیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جلسے کی سیاست اور لوگوں کو، یعنی ایک بڑا شو ہوگا اور پھر آپ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے ایک سپورٹ ہوگی. میرے نزدیک خان صاحب کا یہ جو پولیٹیکل جو سٹیپ ہے بہت ہی زبردست ہے، اور عوام کی سپورٹ اور عوام کا ساتھ کھڑا ہونا یقیناً اس کو وہ پوسٹ کریں گے، پولیٹیکل فرنٹس کے اوپر استعمال کریں گے. آپ کو یاد ہوگا بنارے پاکستان کا وہ جلسہ جس کے بعد خان صاحب کی جو پولیٹیکل سٹرگل تھی اس میں نکھار بھی آیا اور اسے مقام بھی ملا، اور پھر پاکستان کی عوام نے بھی انہیں سیریس لیا، پاکستان کی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے بھی انہیں سیریس لیا، پاکستان کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، فیصلہ ساز جو حلقے ہیں، انہوں نے بھی خان صاحب کو بہت سیریس لیا. تو اب میرا خیال ہے کہ امپیکٹ وہی کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور بتائیں گے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں. ویورز جاتے جاتے ایک خبر ہے، میں بات تو نہیں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن بہت ضروری ہے. فیض حمید صاحب کے حوالے سے، جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے خبر سرکولیٹ کر رہی ہے اور ہر ویلاگر نے اس پہ بات کی ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ انہوں نے فون کیا اور باجوہ صاحب نے، آرمی چیف نے ان سے باقاعدہ کوئی شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا. دیکھیں میری اطلاعات کے مطابق اب اگر یہ خبر سچی ہے، پہلی تو بات یہ کہ شو کاز نوٹس اس طرح آرمی میں نہیں ہوتا. آرمی چیف بلا کر پوچھ سکتا ہے کہ جناب اگر یہ بات سچی ہے تو کیوں ہوا، اور پھر اگر آپ نے کوئی ایکشن لینا ہو تو آپ لے لیتے ہیں.
اب یہ بات اتنی سینسٹیو ہے کہ اس خبر کا نکالا کہاں سے گیا، کس نے اس خبر کو نکالا ہے؟ پاکستان کے ادارے خاموش نہیں رہے، باقاعدہ اس کی تردید بھی آ گئی، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں نے سوال ایک دو لوگوں سے کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، تردید ہی ہم کر سکتے ہیں نا۔ کل کو کسی شخص کو سے پوچھ گچھ کے لیے اسے بلایا جائے تو پھر کہا جائے گا کہ جناب اٹھا لیا گیا۔ مقصد یہ کہ پاکستان کے جو لیگل پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر اسے اٹھانا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اور ایسے کرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اگر اس میں جھوٹ ہے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ اسپیکولیشن سیاست کے اوپر تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اداروں کو سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ بیانات سے کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ خبر جھوٹی ہے تو اس کو ثابت کیا جائے، پوچھا جائے کہ جناب آپ کے سورسز کیا ہیں، لے کر آئیں، بیان کریں، اور پھر اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو ویورز، یہ پاکستان کی سیاست اور اس وقت جو منظرنامہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمیں ایک ڈویژن جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے، ایسا بھی بعض حلقے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کی تردید یا اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ نہ کیا گیا اور نہ پوچھا گیا، صرف بیان سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پوچھنا چاہیے کہ اس کا ثبوت دیا جائے، اس شخص سے پوچھنا چاہیے جس نے خبر دی۔ اگر نہیں دیا گیا تو پھر ہمیں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے وچ از ناٹ گڈ فار پاکستان۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر جتنی بھی مشکلات ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ کم ہو، اور اس وقت جو مشکلات ہیں موجودہ حکومت کو، اس نظام کو، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بہت جلد نکالے۔ ویورز، آج کے شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔